सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और बोल नेटवर्क की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का मौका है तो हमने सोचा क्यों ना आपकी मुलाकात करवाई जाए एक ऐसी शख्सियत से जिनको आप बहुत अरसे से जानते हैं बतौर बिजनेसमैन, बतौर सियासतदान। और जब उन्होंने ये सरकारी हाउस या इसका मनसब संभाला तो उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया। वो ट्रेंड ये कि उन्होंने इस घर के दरवाजे हर आम आदमी के लिए खोल दिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा फिलैंथ्रोपी का काम भी होता है, बल्कि वो आवाज़ें जिनको कोई नहीं सुनता यहाँ का दर खटखटाती है। बल्कि क्या दर खटखटाती है, ये दर खुला ही हुआ है। एक हेल्पलाइन भी रख दी गई है और जो भी आपकी शिकायत है उसको मौजूद डिपार्टमेंट तक यहाँ से पहुँचा भी दिया जाता है, लोगों को गाइडेंस भी दी जाती है। इतने सारे इनिशिएटिव बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए यहाँ से शुरू किए गए हैं और यहाँ की रौनकें बढ़ गई हैं। और जब हम रौनकों की बात कर रहे हैं तो सहर और अफ्तार, डिनर हो या फिर नाश्ते हो, यहाँ पर उन सब की होस्टिंग भी ये शख्सियत करती ही रहती है। हम बात जिन शख्सियत की कर रहे हैं वो खासी अवामी है। निहारी हाउस हो या फिर पंजाब के गांव देहात में उनका घूमना फिरना हो, खासा मौजू रहता है, खासी इस पर बात भी की जाती है। और अरशद नदीम जैसे कौमी हीरो का जिस तरह से इन्होंने वालिहाना इस्तकबाल किया वो भी काबिल तारीफ़ है। अगर अभी तक भी आप नहीं पहुँचे हैं तो फिर मैं आपको बता ही देती हूँ कि आज हमारे मेहमान कौन है। आज के हमारे मेहमान हैं गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक और बोल के जितने सुनने वाले सभी को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि ईद हर साल मुख्तलिफ हो जाती है और जब जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली जाएँ तो एवरी ईयर इज़ अ डिफरेंट ईयर। सो ये सवाल बनता तो ज़रूर है, बट आई विल पुट इट दिस वे कि ये ईद कैसी गुजरी या ये ईद पर क्या क्या हुआ? ये ईद वाकई स्पेशल ईद इस बार अल्लाह ताला ने हमसे करवाई है और उसकी बड़ी ख़ास वजह जो है पूरे रमज़ान मुबारक के महीने में हमने इफ़्तार, डिनर और सहरियाँ वो आवाम के साथ की, उनके साथ घुले मिले। कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं ना गया हूँ। और क्योंकि पूरा महीना हमने लोगों के दरमियान गुजारा तो ये ईद वाला दिन भी लोगों के साथ है। क्योंकि चांद रात को हमने मेहंदी और चूड़ियों का इंतज़ाम अपनी बहनों के लिए किया हुआ था। फ्री मेहंदी लग रही थी, चूड़ियाँ फ्री थी, पूरा गवर्नर हाउस खुला हुआ था लोगों के लिए। और इस बार गवर्नर हाउस को और उसके अतराफ़ के जितने रोड्स हैं उन सब को हमने जैसे कहते हैं ना कि बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। और इस बार हमने जो ईद उल फितर की नमाज है वो भी गवर्नर हाउस में रखी और उसमें तमाम जो मुस्लिम ममालिक के काउंसल जनरल्स हैं उन्होंने भी नमाज यहाँ गवर्नर हाउस में की। तो इसलिए बड़ी स्पेशल ईद थी। अच्छा, अब तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ गई हैं और आई एम श्योर आपको टाइम नहीं मिलता होगा बहुत सारी चीज़ों के लिए, बट जो बचपन की ईदें होती हैं वो यादगार ईदें होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से कोई समहाउ एक ईद ऐसी होती है, उसका कोई स्पेशल वाक़या ऐसा होता है कि वो आपको कभी नहीं भूल सकती, नो मैटर आप कितने बड़े हो जाएं। एंड मुझे लगता है जब आपकी अपनी औलादें भी हो जाती हैं तो वो यू गो बैक टू दोज ईद्स। टेल मी एनी वन ऑफ योर ईद जो आपके लिए बड़ी स्पेशल हो। अच्छा, मुझे तो खैर हमेशा ऐसा ही लगा कि क्योंकि घर में मैं सबसे बड़ा हूँ तो बचपन से ही मैंने तो एक बड़ों की तरह ही ईद मनाई। अच्छा। लेकिन एक दफ़ा की ईद आज तक मैं नहीं भूलता, जब मैं सुबह ईद की नमाज के लिए नहीं उठा और सोता रह गया। तो 9 बजे आँख खुली और फिर फादर ने सबने कहा कि हमने बहुत उठाया, तुम 7 बजे नहीं उठे। वहाँ पहले नमाज़ होती थी 7:30। तो खैर फिर पता किया कि जी एक मस्जिद है जहाँ 10 बजे नमाज़ होती है और शायद तराबुल हक साहब वहाँ नमाज़ पढ़ाते थे। तो फिर मैंने जाके 10 बजे उस दिन ईद की नमाज़ पढ़ी। तो वो मुझे
ہمیشہ یاد رہتا ہے، اور ہمیشہ ایک بیک آف مائنڈ میں رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو عید کی نماز نکل جائے تو، لیکن کیونکہ اب آدمی پوری رات جاگتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد سے الحمدللہ یا اس سے پہلے سے آپ نے مس نہیں کی ہے. اچھا، آل مائی لائف میں نے دیکھا زیب النظر اسٹریٹ کے اوپر ٹیزوری گولڈ، اور اٹ کیم اکراس. مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوگا، بٹ میرا سوال یہ تھا کہ ہاؤ ڈڈ ٹیزوری گولڈ فرام ٹیزوری گولڈ سے ٹیزوری آپ کے نام تک آیا؟ مجھے یہ تو پتا ہے کہ ٹیزوری پرابلی ایک اٹالین ورڈ ہے، اس کا اسی ٹائپ کا کوئی ٹریجر اس کا پرابلی میننگ ہے، یا تجوری اس کا مطلب ہے، بٹ یہ نام تک کیسے آیا؟ یہ بزنس میں کیسے آیا اور پھر آپ کے نام کے ساتھ کیسے آیا؟ دیکھیں، یہ جو کراچی شہر ہے نا، اس میں کیونکہ پورے پاکستان کی معیشت، پورے پاکستان کا کاروبار اس شہر کراچی سے چلتا ہے، اور یہاں جتنی کاروباری برادریاں ہیں وہ اپنے کاموں سے ہی منسلک ناموں سے جانی پہچانی جاتی ہیں. ایسی میں بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ بندوق والا، تیلی، موتی والا، تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے بزنسز نیم سے ہی ان کو جانا اور پہچانا جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ لفظ بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نام سے بڑی عزت دی، 9 دفعہ ہمیں لارجسٹ ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈ جویلری سے ملا، 3 دفعہ سوشل اور ویلفیئر پہ بزنس مین آف دی ایئر، اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو جنرل مشرف صاحب تھے، انہوں نے ہائیسٹ فارن ایکسچینج لانے پہ مجھے گولڈن سن آف پاکستان کا ٹائٹل دیا. بالکل بالکل. یہی وجہ ہے کہ پھر ایک شناخت بن گئی، اور اس کے بعد الحمدللہ اسی نام سے جانے اور پہچانا جاتے ہیں. صحیح. آپ کے والد صاحب کاروباری شخصیت تھے، الحمدللہ. بالکل ہیں. Was it always about gold یا it began from somewhere else؟ نہیں، ظاہر ہے کاروباری لوگ تو کاروبار ہی کرتے ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایک ہی فیلڈ میں ہوں، مختلف شعبوں کے اندر کام کرتے ہیں. کنسٹرکشن بزنس بھی ہے، اور جویلری کا بھی ہے، اور مختلف جو مائنز اینڈ منرلز ہیں اس کی بزنسز فیملی کے ہیں ہمارے الحمدللہ. نائس دیٹ. کبھی سوچا تھا ایور کہ میں وہ شخصیت ہوں گا جو کہ ایک بریک لے کر آؤں گا اور آئی ول بیکم اے پولیٹیشین؟ میں نے تو نہیں سوچا تھا، لیکن میری مسز نے ضرور سوچا تھا شاید، کیونکہ اکثر و بیشتر وہ اپنے ذہن میں سوچتی تھیں کہ میں سیاست میں ہوں تو کبھی نہ کبھی گورنر ضرور بنوں گا. اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. ایک ایکسپورٹر، ایک بزنس مین آف دی ایئر ملنے والے شخص کو جھوٹے کیسز میں پھنسا کر ذوالفقار مرزا صاحب نے تنگ کیا. تو اس وقت دی نیوز پیپر میں کسی نے لکھا تھا آرٹیکل کہ ایک دن جو ہے وہ ٹیزوری صاحب کو گورنر بنایا جائے گا، اور وہ پھر ان کے ساتھ حساب کتاب برابر کریں گے. تو مسز مجھے ہمیشہ وہ دکھاتی تھی کہ دیکھیں ایک جگہ یہ نیوز پیپر میں آیا تھا کہ آپ گورنر بنیں گے. میں نے کہا گورنر اللہ تعالیٰ بناتا ہے، لیکن میں نے تو نہیں سوچا تھا سچ میں. اچھا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور اپنے سب سے مبارک دن 12 ربیع اول والے دن اللہ تعالیٰ نے اتوار کو نوٹیفیکیشن کیا، اور آج اس صوبے کے لوگ اور ملک پہ عوامی گورنر کہتے ہیں. تو اس کا مجھے زیادہ بہت اچھا لگتا ہے کہ آج الحمدللہ 5.6 ملین لوگ اس میرے ٹینیور میں اب تک گورنر ہاؤس آ چکے ہیں. 50,000 بچے ہمارے گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کے ایڈوانس کورسز کر رہے ہیں، اور اس میں سے تو کچھ بچے بچیاں $1,500-2,000 کما رہے ہیں. اسی طرح 9 لاکھ سے زائد لوگوں نے راشن یہاں اس گورنر ہاؤس سے لیا ان 3 سالوں میں. لیپ ٹاپس، سولر سسٹم، عمرے پہ جانا. جو امید کی 1 گھنٹی ہم نے گورنر ہاؤس کے باہر لگائی ہوئی ہے، اس سے لوگوں کی امید بندھی ہوئی ہے. اسی لیے 5.6 ملین لوگ اب تک گورنر ہاؤس آ چکے ہیں. اور اس بار تو جو ہم نے رمضان اتحاد گزارا، اس میں تقریباً 17 ملکوں سے تو قاری صاحبان آئے ہوئے تھے.
کبھی سری لنکا، ایجپٹ، جارڈن، انڈونیشیا، اس کے بعد روزانہ نعت خوانی، بیان، اور پھر روز ایک پلاٹ 120 گز کا قرآن اندازی میں، عمرے کے ٹکٹ روزانہ، اور اس کے ساتھ موٹر سائیکل، موبائل. مطلب ہم نے یہ روزگار گفٹس جو ہیں لوگوں کے لیے رکھے، اور جب وہ انعام وہیں نکلتا تھا اور وہیں سے وہ شخص اس کراؤڈ میں سے آتا تھا، تو تقریباً 10 لاکھ لوگوں کا ہم نے اس رمضان میں اہتمام کیا تھا. صرف گورنر ہاؤس میں نہیں، بلکہ ہمارے جو 30 ٹاؤن ہیں کراچی کے، ان ٹاؤنز میں بھی ہماری طرف سے ہی افطاری کے دسترخوان لگے، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگوں کے میزبان بنے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ رازق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ اگر 20 لاکھ آدمیوں کا بھی سوچیں گے کہ میں نے افطار ڈنر کرانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پورا کرا دیتا ہے. صحیح. اس ایمان کے پیچھے یا اس موٹیویشن کے پیچھے کون ہے؟ جب آپ گورنر بن گئے، واز دس ون آف یور گولز؟ سوچا ہوا تھا کہ میں یہ اچیو کر پاؤں گا؟ موٹیویشن کہاں سے آئی؟ یہ آئیڈیاز کہاں سے آئے؟ یہ انیشیٹو ملٹیپلائی کیسے ہوئے؟ دیکھیں، یہ جو افطار ڈنر ہے نا، یہ تو میری جو مسز ہیں انہوں نے 15 سال پہلے، کیونکہ شادی کو میری 18 سال ہو گئے، تو گھر کے باہر جو ایک فٹ پاتھ ہوتی ہے نا گھر کی باہر کی، اس پہ ہمارے ہاں گھاس لگی ہوئی تھی، وہاں ہم دسترخوان لگاتے تھے. تو 50 لوگوں سے ہم نے شروع کیا تھا. اور گورنر بننے سے پہلے بھی خیابان شجاعت پہ جہاں میرا گھر ہے، وہاں پچھلے 12 سالوں سے ہزاروں لوگ افطار اور ڈنر میں آتے تھے. تو جب یہاں آئے تب بھی یہی چیز تھی کہ اسے ہم اس گورنر ہاؤس میں شروع کریں. اور الحمدللہ ہم نے پہلی سال جب رمضان کے لیے دروازے کھولے تو اس میں تقریباً کوئی 4.5 لاکھ لوگوں نے افطار ڈنر کیا. اور وہ پورا افطار ڈنر میری مسز نے اپنا پلاٹ بیچ کے اس کی قیمت دی، اس کے پیسے دی ان کیٹرز کے. تو وہاں سے پھر اور موٹیویشن آئی. اور پھر اس بار تو یہ تھا کہ ہمیں کراچی کے بہت سارے بزنس مینوں نے، تاجروں نے بڑا سپورٹ کیا. ہم نے افطاری میں منرل واٹر کی باٹلز رکھیں، نیسلے کے جوس رکھے، بریانی تھی. تو بہت سارے بزنس مینوں نے ہمیں اس میں سپورٹ کیا. اور جہاں تک بچے پڑھانے کا تعلق ہے، جو 50,000 IT اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، اور گورنر ہاؤس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے، وہ میں سب کو کہتا ہوں، یہ میں نے عمران خان صاحب سے سنا تھا اور ان کے دعوے تھے، اور اسی بنیاد پہ لوگوں نے ان کو وزیر اعظم بنایا کہ جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، اور گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کر اس میں یونیورسٹیز بناؤں گا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ تو اتنی اچھی بات ہے، سننے سے اچھی لگ رہی ہے، لیکن بدقسمتی یا ان کی ٹیم کا کوئی ایشو تھا کہ مجھ سے پہلے انہی کی پارٹی کے گورنر تھے. نہ یہاں کبھی دروازہ کھلا، نہ یہاں کبھی کوئی یونیورسٹی بنی، نہ یہاں لوگوں کے لیے ویلفیئر کا کوئی کام کیا جاتا تھا. آج الحمدللہ اسی چیزوں کو جو ان کے دعوے تھے وہ امپلیمنٹ کیے. حالانکہ نہ میرے وعدے تھے نہ دعوے تھے، لیکن آج الحمدللہ پورے پاکستان میں، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز، ابھی میں UK گیا تھا، برمنگم گیا، لوٹن گیا، بریڈ فورڈ گیا، کئی شہروں میں نے ان کے وزٹ کیا. جہاں جہاں مجھے اوورسیز پاکستانی، لنڈن میں بھی ایجویئر روڈ پر اور باقی جگہوں پر، یا اس سے پہلے میں US گیا، تو لوگ ریکگنائز کرتے ہیں، ایکنالج کرتے ہیں، اور خوشی ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یوتھ کے لیے بڑا کام کیا ہے، لوگوں کو IT سکھا رہے ہیں، افطار ڈنر کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور ابھی بھی پچھلے پورے رمضان، 30 رمضان، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے تھے، 15 ہزار، اور اتنے سارے بچوں کے ہاتھوں میں اور ان کی ٹی شرٹس پہ میری تصویر بنی ہوتی تھی، اور وہ خوش ہو رہے ہوتے تھے. تو یہ جو محبت ملتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں جب آپ لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، تو لوگ اس کو اکنالج بھی کرتے ہیں، اور آپ کو اس کا ریٹرن جو ہے وہ پیار سے دیتے ہیں، محبت سے دیتے ہیں. ٹرو دیٹ. اچھا، آبویسلی آپ اسلام آباد جاتے ہوں گے، لاہور جاتے ہوں گے، آپ خود کراچی والے ہیں، اور آپ کے دل میں پکا مہاجر ہوں میں اور آپ کا دل کراچی کے لیے دھڑکتا ہے.
کبھی دل دکھتا بھی ہے when آپ کمپیئر کرتے ہیں کراچی ود لاہور یا اسلام آباد؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ وہ شہر ہے جس کی معیشت سے پورا پاکستان چلتا ہے. یہ بڑا پرانا سا جملہ ہے، گھسا پٹا، لیکن یہ بہت موزوں جملہ ہے. اور اب شاید جن لوگوں نے اس کے بدلے اس شہر کو کچھ دینا تھا انہوں نے بھی سوچ لیا ہے کہ یہ لفظ تو سن لو کہ جی یہ شہر سب کو چلاتا ہے، 65% ٹیکس دیتا ہے پورے پاکستان کا، بلا بلا بلا. لیکن اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ اس شہر کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ظلم ہو رہا ہے. جس کا دل چاہتا ہے ڈمپر سے بچے کچل دیتا ہے، گھر کے اکلوتے وارث کو کچل کے چلا جاتا ہے، نہ مالک کا پتہ چلتا ہے نہ ڈرائیور کا پتہ چلتا ہے. جب دل چاہتا ہے اسٹریٹ کرائم کے نام پہ، موبائل اسنیچنگ کے نام پر ہزاروں موبائل چھن جاتے ہیں، اور کئی 100 اس شہر کے لال، چاہے وہ NAD انجینئرنگ کا فائنل ایئر کا طالب علم ہو یا کسی ماں کا اکلوتا گھر کا وارث ہو، وہ موبائل چھیننے کے نام پہ یہاں بچے مار دیے جاتے ہیں، جو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہوتا. اسی طرح سے اس شہر کی گلیوں میں گٹرز پہ ڈھکن ہی نہیں ہے. کئی ایسی ماؤں کے لال جن کی عمریں 7 سال 6 سال 5 سال مدرسے سے آ رہا ہے، اسکول سے آ رہا ہے، اور وہ گٹر میں گر کر لاش تک نہیں ملتی. یہ بھی اسی شہر میں ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. اسی طرح سے پورے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کی بات نہیں آتی، نہ گیس کی، نہ بجلی کی، اور نہ ہی پانی. یہ تینوں چیزیں اس شہر میں نایاب ہو چکی ہیں، لوگوں کو نہیں ملتی. تو آپ مجھے بتائیں دل کیوں نہیں دکھے گا؟ اور اس پر یہ ظلم کہ شہر کے جو راستے ہیں، روڈ ہیں اور جو گلیاں ہیں وہ بھی لوگوں کے دلوں کی طرح ٹوٹی ہوئی ہیں اور کئی سالوں سے ٹوٹی ہوئی ہیں. لیکن جب اس پر آواز اٹھائی جائے تو کہا جاتا ہے کہ آئینی حدود میں مجھے رہنا چاہیے. جب بچوں کو پڑھایا جائے، مسائل پہ آواز اٹھائی جائے تو نیچے ٹکر چلتا ہے کہ ہم گورنر کو چینج کر رہے ہیں. تو میں بھی سن کے اب تھک گیا ہوں. لیکن میں نے یہ عہد کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے، میں اور میری ٹیم، ہم 24 گھنٹے، میں صرف 4 گھنٹے سوتا ہوں، 16 گھنٹے اسی تک و دوڑ میں ہیں کہ اس شہر اور اس صوبے کے مسائل حل ہوں. میں بار بار ذکر کرتا ہوں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یار آپ آرمی چیف کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ میں اس لیے بار بار ذکر کرتا ہوں کہ سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کسی شخص نے پہلی بار، جو کہ آرمی چیف ہے، اس نے SIFC بنائی. پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانیز انویسٹمنٹ نہیں لاتے تھے کیونکہ یہاں 27 محکمے ہیں جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، نہ ہی اوورسیز انویسٹمنٹ آ رہی تھی باہر سے ملکوں سے. تو یہ جو SIFC بنائی ہے اور اس میں ایک سرونگ آفیسر اب بیٹھتا ہے، تو اس سے کم از کم باہر کے جو انویسٹرز ہیں، ہمسایہ ممالک، دوست ممالک اور اوورسیز پاکستانیز، ان کا کانفیڈنس بحال ہوا ہے. اور اس کانفیڈنس بحال ہونے کی وجہ سے میری امید یہ جاگ چکی ہے کہ ترکیہ، چائنا، قطر، سعودی عربیہ اور UAE سے جو بھی انویسٹمنٹ آئے گی اس سے میرے ان بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا اور یہ سب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے. یہ امید مجھے 200% ہے اور ایسا انشاءاللہ ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو IT کا سفر ہم نے شروع کیا اس گورنر ہاؤس سے، 50,000 کراچی میں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے 2-3 ہفتوں میں حیدرآباد میں 50,000 شروع ہو جائے گا. میرا یہ ماننا ہے کیونکہ AI کا دور شروع ہو چکا ہے اور NBC کا ہے. AI سے جو کم سے کم ارننگ ہے بچے کی وہ $1,200 ہے. اگر میں 1 ملین، صرف 1 ملین، 10 کروڑ کی آبادی ہے میرے صوبے کی، اس صوبے سے میں صرف 10 لاکھ لوگوں کو AI کا اسپیشلسٹ بنا دوں، IT سکھا دوں، ویب کوڈنگ، ان کوڈنگ، ویب ڈیزائننگ سکھا دوں، میٹاورس سکھا دوں اور ویب 3 اور 4 پہ لے جاؤں، تو اگر یہ $1,200 مہینہ کمائے گا تو 1 ملین لوگوں کو اگر یہ $1,200 ملنا شروع ہو گئے تو پورے مہینے میں، صرف 1 مہینے میں $12 بلین میرے اس ملک میں آئیں گے. آج ہم $2 اور $3 بلین کے لیے
دوسرے ممالک سے جا کے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے قرضے لے رہے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں. 12 بلین ڈالر آئے گا تو پھر یہ شہر اور یہ ملک کھڑا ہو جائے گا. گورنر صاحب ہمارے مہمان ہیں, عید کا موقع ہے, وقت ہو گیا ہے یہاں پر بریک کا, لیکن گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو کچھ خاص باتیں تو ہو گئی کہ کیا چل رہا ہے, کیا پلانز ہیں, کیا ہونا چاہیے. ذرا بات کرتے ہیں کچھ ذائقے دار خوشبو, کچھ بات ہو جائے ذرا عید پر کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں. گورنر صاحب کا اپنا دن کیسا گزرتا ہے؟ گورنر صاحب عام طور پر تو سوچ یہی ہوتی ہے کہ شاید بزی پیپل ڈونٹ ہیو ٹائم فار فیملی, بٹ عید ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب ظاہر ہے کوئی فیملی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے. تو روایتی عید ہوتی ہے آپ کی بھی یا کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے آپ کے لیے عید میں؟ ویسے تو میں بتا دوں, یہ جتنے بڑے لوگ جتنی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. صرف باہر لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت بزی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو ان کو نبھانا بھی پڑتا ہے. میرے پاس تو جتنا بھی ٹائم بچتا ہے وہ میرا پورا فیملی کا ٹائم ہوتا ہے. میں نے آج تک کوئی ٹریول اپنی مسز کے بغیر نہیں کیا. صحیح. 4 دن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں, لیکن اگر 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے بھی ہوں تو فیملی ساتھ ہوتی ہے, مسز ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح عید پر چاہے گورنر بن جائیں یا کچھ بھی بن جائیں, نماز کے بعد والدہ کے پاس جاتے ہیں, ان کے پاس بیٹھتے ہیں, ان سے دعا لیتے ہیں. پھر سیکنڈ ڈے ان کی مسز کی جو مدر فیملی ہے, میرے ساس سسر, ان کے پاس جاتے ہیں. اور پھر تو دوست وغیرہ اب گورنر بن گئے تو ملنے ہی آتے. صحیح. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم بھی چلے جاتے تھے, بچوں کو کبھی مسز کو گھمانے لے جاتا تھا, اس طرح سے نہیں. ایک اور لائٹر موڈ میں آپ کو بتا دوں میں کہ چلے عید کا دن ہے تو لوگ تھوڑا انجوائے کر لیں. پھر میں قومیت نہیں بتاؤں گا. ایک صاحب اپنی بیگم کو گھمانے کے لیے قبرستان لے گئے, تو جب وہ پہنچے تو ان کی بیگم نے کہا کہ یہ مجھے کہاں لے آئے آپ؟ تو اس نے بڑی معصومیت سے کہا کہ بیوقوف, یہاں آنے کے لیے لوگ مرتے ہیں. یعنی قبرستان میں وہ دکھانے لے گئے کہ گھمانے یہاں میں اس جگہ تمہیں لے آیا ہوں جہاں آنے کے لیے لوگ مرتے ہیں. مرنا پڑ جاتا ہے. ہاں, تو خیر میں ابھی تک وہاں لے کے نہیں گیا, لیکن یہ ہے کہ گھماتے ہیں پھراتے ہیں. اب شور فی الحال ان کا جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے. اچھا, فاروق ستار صاحب سے تو آپ کی دوستی obviously we know, we are very aware کہ وہ کتنی فیمس آپ کی فرینڈشپ ہے. میری مصطفیٰ کمال بھائی سے بھی بہت دوستی. ہاں, بٹ آئی وانٹ ٹو نو کہ گورنر بننے کے بعد اور وفاق سے جڑنے کے بعد کون سے ایسے دوست بنائے جو کہ ادر دین MQM تھے اور جن کا وفاق سے تعلق تھا, جن سے اب آپ کی روزانہ کی بنیاد پر میں بھی بات ہوتی. بیکاز I saw one of your interviews, تو آپ نے بولا کہ فاروق بھائی سے میری روز ہی بولا بات چیت ہوتی ہے تقریباً. I want to know who is the other person. گورنر بننے کے بعد اور وفاق سے تعلق جوڑنے کے بعد مصطفیٰ کمال بھائی سے زیادہ دوستی ہو گئی. رائٹ. اور کوئی خاص وجہ اس کی؟ ہاؤ ڈڈ دیٹ شفٹ کم؟ نہیں, ہم اسلام آباد میں ہوتے ہیں, وہ میرے پاس آ جاتے ہیں, گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے, اور آئی تھنک گورنر بننے کے بعد ہماری زیادہ ملنا جلنا ہوا ہے. تو فاروق بھائی تو ہیں ہی, ہاں, لیکن ایک اور بھائی کا اضافہ ہو گیا. رائٹ. ایک زمانے میں آپ نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی. کیا دوبارہ رکھ لیں؟ مجھے تو نہیں پتا, بٹ مجھے پوچھنا وہ موٹیویشن کہاں سے آئی تھی, یا ایسے ہی کوئی فیشن ٹرینڈ فالو کر لیا تھا آپ نے؟ دیکھیں, میں MQM پاکستان سے پہلے پیر صاحب پگاڑا کے ساتھ فنکشن لیگ میں تھا, اور کچھ تصویریں جو میری سوشل میڈیا پر دکھائی جاتی ہیں وہ بنائی گئی ہیں. اچھا, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ سارا AI کا کمال ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہاں, میری مونچھیں بالکل بڑی تھیں اور اس سے کافی لوگ ڈرتے بھی تھے, اور اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی رکھ لیں گے. ڈرانے کے لیے؟ ظاہر ہے لوگ ڈرتے تھے, اسی لیے تو رکھ لی تھی. عید پر کوئی خاص, ویسے تو آئی نو کہ آپ نہاری کے ہیوج فین ہیں, بٹ عید پر کیا آپ کو کھانا پسند ہے؟ دیکھیں, کھانے پینے کا میں بڑا شوقین ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن میں صرف کھانا کھاتا ہوں. بہت سوں کی طرح ملک نہیں کھا رہا.
تو کھانے کی اجازت ہونی چاہیے اور اس پہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. رائٹ. کراچی کا بیسٹ فوڈ آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے, یا کراچی کی کون سی ایسی فوڈ چین ہے جو آپ کو بہت پسند ہے, جہاں آپ کبھی بھی جا کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ نہیں, مجھے واقعی جیسے آپ نے کہا کہ مجھے نہاری بہت پسند ہے, تو میں مختلف نہاری والے ہیں, جاوید نہاری ہے, زاہد نہاری ہے, اور ابھی لاسٹلی جو ہم نے رمضان میں جمعہ گجر نہاری جو ہے وہ بہت اچھی لگی مجھے, مزہ آیا کھا کے جو ہے. تو مختلف جگہوں پر جاتے رہتے ہیں. بنس روڈ بہت جاتا ہوں میں, تو بنس روڈ پہ بن کباب بھی کھاتے ہیں, اور مطلب کھانے پینے کے معاملے میں آپ دیسی فوڈ کے فین ہیں؟ ہاں دیسی, ہے نا, لیکن بچوں کے ساتھ چینج ہو جاتی ہے نا. نہیں, بچے میرے سوشی بھی کھاتے ہیں, فیملی بڑی میری, تو ٹیسٹ برڈز ڈیولپ ہوئے یا لیکن میں نہیں کھاتا. اچھا. میں بالکل سی فوڈ, نہ پراؤن نہ سوشی, میں دال روٹی اور یہ نہاری شہری ٹھیک ہے. سادہ لو انسان. نہیں, سادہ لو بالکل بھی نہیں ہوگا, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. کراچی والے بھی دنیا کے سمندر دیکھنے جاتے ہیں, اور وہاں پر کتنا ٹورزم آتا ہے, چاہے وہ تھائی لینڈ ہو جائے, چاہے وہ موریشیس ہو جائے, سو میں بہت سارے نام, شری لنکا لے لیں, اور شری لنکا کوئی اکنامکلی کوئی بہت اسٹیبل کنٹری تو نہیں ہے, بٹ اسٹل وہاں پر ٹورزم اس وجہ سے بہت زیادہ آتا ہے, اور ہم نے اپنی ٹورزم کو بہت آگے بڑھایا ہے. ہمارے پاس سمندر ہے, بہت سارے سمندر ہیں, ہم نہیں کر پائے. ہونا چاہیے, لیکن ایک بات اور بھی ہے جو اگر آپ نے دیکھا ہو, ہمارا یہ نیٹی جیٹی اور کیماڑی, جہاں بچپن میں ہم کشتیوں میں بیٹھ کے جایا کرتے تھے اور اندر پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے تو 2-3 تھیلیاں ایک ساتھ باہر آ جاتی تھیں. تو یہ جب آپ کبھی ترکیہ میں اور دبئی میں جاتے ہیں تو اتنا صاف پانی دیکھ کے بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اور میں کبھی کبھی تھیلیاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کہ وہ نظر کیوں نہیں آ رہی. تو ہمارا اپنا ایک کلچر ہے, ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم یہاں سے ٹورزم لے سکتے ہیں. ہم نے ان چیزوں پر کام نہیں کیا. دیکھیں, ہم تو اپنی آب حیات کو بھی تکلیف دے رہے ہیں روزانہ, اس کی بھی بد دعا لیتے ہیں. اتنا فضلہ جا کے انڈسٹریز کا سمندر میں ڈال دیتے ہیں, تو وہ بے زبان مچھلیاں, وہ ان کو نقصان ہو رہا ہے. ہونا چاہیے. میں یہی کہہ سکتا ہوں, گورنر انیشیٹو میں 14 کے قریب کام ہم کر رہے ہیں, یہ سمندر صاف کرنے کا کام بھی میرے حوالے کر دیں. تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگلے 2 مہینے میں آپ کو یہ سمندر ترکیہ, استنبول اور UAE جیسا نظر آئے گا انشاءاللہ. صحیح, میرے خیال میں میسج پہنچ گیا ہوگا. اچھا, ایک کوئی علاقہ جو اگر میں کہوں کہ کراچی کا آپ کو دے دیا جائے ایز اے ماڈل, کون سا علاقہ لینا چاہیں گے جس کو آپ بدل دیں؟ مجھے نارتھ کراچی دے دیں اور لیاقت آباد, 2 علاقے مجھے دے دیں, کیونکہ ان دونوں جگہوں پر میں نے جا کے دیکھا ہے کہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں. لیکن اگر مجھے کسی علاقے کو مزید ٹھیک کرنا ہو, کیونکہ اب میں ایک ہی پہ نہیں فوکس کرنا چاہتا, بڑی جگہ دے دیں, تو مجھے لیاری بھی دے دیں تو اسے بھی ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. اچھا, یہ تو اب جو لیاری والے سن رہے ہیں, میرے خیال میں میرے جو کیمرہ مین ہیں ان کا تعلق یا تو نارتھ نازم آباد سے قریب کہیں سے ہے, تو وہ ایسے کچھ اس طرح سے بھی کچھ کرتے ہوئے مجھے نظر آئے ہیں. ایک چیز مجھے پوچھنی تھی, وہ یہ کہ چونکہ اب آپ وفاق سے ہیں اور ہم پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں, اور آج کل تھوڑا زیادہ ہاٹ ٹاپک بھی بنا ہوا ہے کنال والا معاملہ, کہ جی کنال ہونی چاہیے, نکلنی چاہیے, نہیں نکلنی چاہیے, سندھ والوں کا حق ہے اینڈ آل دیٹ. ڈو یو تھنک یہ یا اس سے جڑا کوئی اور بھی ایسا سندھ کا ہاٹ ٹاپک میں بھی جو ہم بات کرتے ہیں بار بار کہ جی سندھ سے بھی ویسا ہی موٹر وے نکلنا چاہیے جیسے پنجاب سے ہے, کیا اس معاملے پر آپ پٹ اپ کر سکتے ہیں یہ میسج وفاق تک, یا یہ پریکٹیکل نہیں ہے, اور کیوں؟ دیکھیں, کینال کے معاملے پہ اتنا شور مچ رہا ہے, میں تو اپنے شہر کے ان نالوں پہ رو رہا ہوں کہ جو ہر جگہ سے نکل رہے ہیں لیکن آج تک صاف نہیں ہوئے. آپ دیکھیں نا کہ کراچی کے ساتھ کتنی زیادتی ہے کہ کینال بننے چاہیے. میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں, اگر ضرورت ہے, سیاست نہیں ہونی چاہیے, اگر ضرورت نہیں ہے تو نہیں بننے چاہیے. صحیح. اور اس پر بیٹھ کر بات ہونی چاہیے, اس پر سیاست نہیں ہو, ایک دوسرے کو قائل کرنے کی ضرورت ہے. اگر تو ضرورت اہم ہے, اس پر ڈائیلاگ ہونا چاہیے, تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور پھر پبلکلی بتائیں کہ کیوں ضروری ہے, اور جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ نعرے نہ ماریں, وہ بھی اپنا ایک ڈاکومنٹ تیار کریں, ایک پیپر تیار کریں, میرے پاس لے آئیں, میں اس میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہوں, اور جس کے حق میں فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس کی بات کریں گے.
لیکن میں یہی بات آپ سے جو کہہ رہا تھا کہ لوگ کینال پہ اتنی بات کر رہے ہیں، میرے شہر کے جو سارے یہ چھوٹے چھوٹے نالے کینال ہی بن گئے کہ وہ ہر وقت بھرے رہتے ہیں، ہر وقت اس میں بند رہتے ہیں، اور اربوں روپے صفائی پہ چلا گیا، لیکن کبھی اس میں بچے ڈوب کے مر جاتے ہیں، کبھی اس میں مچھروں کی پیداوار اتنی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کا اپنے اپنے علاقوں میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس پر بھی بات ہونی چاہیے، اس پہ بھی ایسی آواز اٹھائیں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں تو یہ اس شہر کی صفائی کے لیے بھی نکلیں۔ ہزاروں ٹن کچرا، لاکھوں ٹن۔ ابھی ہم پورے رمضان جب مختلف علاقوں سے سیریاں کرتے آئے ہیں، جیسے کوئی دکان کے باہر اپنے کپڑے بیچنے کے لیے سجاتا ہے، ایسے کچرا سجا ہوا تھا۔ تو اس پہ بھی اللہ کرے کہ کبھی کوئی کام کرے، ورنہ وہ بھی ہم ہی کر لیں گے انشاءاللہ۔ دو سوال میرے ذہن میں بہت دیر سے آ رہے ہیں، اینڈ آل دو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آسک دیم، بٹ دین مجھے ریپڈ فائر کی جانب جانا ہے آپ کے ساتھ، تو آئی تھاٹ میں پٹ اپ کر ہی دیتی ہوں یہ سوال۔ ایک تو کبھی کوئی ایسا سیاسی کمنٹ آیا ہو جس پہ لگا ہو کہ یہ صرف کمنٹ نہیں ہے، اس کا رسپانس آنا چاہیے، اور اس پر ضرور آپ کو لگا ہو کہ نہیں دس آئی کانٹ اسٹے شٹ آن دس، ایک تو یہ۔ اور ایک جب مرتضیٰ وہاب صاحب کا وہ کیوٹ والا کمنٹ آیا تھا، واٹ واز دا فرسٹ تھاٹ دیٹ کیم ان یور مائنڈ؟ دیکھیں، مرتضیٰ وہاب جو ہے نا، وہ چھوٹا بھائی ہے۔ جب سے اس کو یہ ذمہ داری ملی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پڑھا لکھا آدمی ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میرا ذاتی وکیل بھی ہے کہ اس سے ٹیلنٹڈ آدمی کوئی نہیں ہے، اسے کام کرنا چاہیے۔ یہ جو جا کے پارکوں میں جھولے جھول رہے ہیں نا، میں ایڈوائس آپ کے چینل سے ہی کروں گا کہ جھولے جھولنا بالکل بند کرو، کام کرو، اس لیے کہ آج اللہ نے موقع دیا ہے، جواب مجھے اور سب کو اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور لوگ منتظر ہیں، اور ہم نے تو گورنر ہاؤس سے اس چیز کو مثال بنا کر ثابت کر دیا ہے کہ کام کرنے کے لیے اختیار کی ضرورت نہیں ہوتی، کام کرنے کے لیے فنڈز کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان کے اپنا کردار اور اس کی ول ہونی چاہیے، اور وہ دو چیزوں کی وجہ سے ہی ہم نے اس گورنر ہاؤس میں جتنے کام کیے ہیں اس میں 1 روپیہ بھی گورنمنٹ کا نہیں ہے۔ تو یہ تو مثال ہم نے بنا دی ہے، تو شہر کو اچھا کرنا چاہیے، اور انہوں نے میرے لیے اچھا کامنٹ دیا ہے تو میں ان کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم گورنر صاحب کے ساتھ ذرا ریپڈ فائر کھیل لیں۔ میں نے اپنے فون پر کچھ کویسچن سیو کیے تھے، تو میں جلدی جلدی آپ کی طرف سوال تھرو کرتی رہوں گی، اینڈ ہوپ فلی آپ اس کا کوئکلی مجھے جواب دیں گے۔ دا ریپڈ فائر گوز لائک 3 سیاستدانوں کے نام میں آپ کے سامنے دے رہی ہوں، اور آپ نے ایک پک کرنا ہے۔ نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان۔ مستقبل میں کس کو وزیر اعظم دیکھتے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کو یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو؟ مریم نواز صاحبہ۔ کس چیز کو زیادہ اہمیت دیں گے اگر آپشنز یہ ہوں، پیسہ یا شہرت؟ ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں، قبولیت ہونی چاہیے لوگوں کے دلوں میں۔ مقبولیت تو بہت چلے اس کو یوں کہہ دیتے ہیں، پیار یا شہرت؟ پیار۔ گورنر نہ بنتے تو بھی عوام کی اتنی خدمت کر پاتے؟ پھر تو لگتا ہے صرف بیوی کی خدمت کر رہا ہوں۔ آئندہ گورنر سندھ کس کو دیکھتے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ بنائے، جو کام کرنا چاہتا ہو۔ ساری زندگی تو میں نے نہیں بیٹھنا، لیکن جو لیگیسی آپ نے ایک بنائی ہے، ہم نے ایک سمت طے کر دی ہے نا، ایک گول سیٹ کر دیا ہے، ورنہ شاعر نے خوب کہا تھا اسی چیز کے لیے شاید کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں ہم۔ تو ہم نے کم از کم بتا دیا ہے کہ آئندہ جو بھی گورنر بنے گا اسے یہ کام کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، کراچی میں سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے؟ بیوی کے ہاتھوں کا، گھر میں۔ ویری نائس۔ اچھا، عوام آپ کو بہت چاہتے ہیں اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں عوام سے؟ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کے اندر شعور پیدا ہو، اپنے حق اور اپنے حقوق کا پتہ ہو، اور انہیں یہ پتہ ہو کہ اسے کیسے حاصل کرنا ہے۔ اب تک میں نے دیکھا میرے لوگوں کو شعور نہیں ہے، صرف سوشل میڈیا پہ بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، سوشل میڈیا پر تنقید کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ شعور پیدا کریں، یہ ملک، یہ آئین اور اس کے تمام وسائل عوام کے لیے ہیں، جس کی اہمیت کا ان کو اندازہ نہیں ہے۔ میں آپ کو 3 سنگرز دیتی ہوں، آپ چوز کریں۔ عابدہ پروین صاحبہ،
हदीका कियानी जी या फिर नसीबुल्ला? आबदा परवीन। कराची के सबसे बड़े मसला मैं आपको 4 ऑप्शंस देती हूँ कि क्या है? यहाँ पर पानी की किल्लत, ट्रैफिक, लोड शेडिंग, सफाई। चारों। पिक वन। ये दिस कैन ये चेंज तो कर ही नहीं एवरीथिंग। सकता ना, है ही चारों। ठीक है, गवर्नरशिप के बाद क्या करेंगे? गवर्नरशिप के बाद अपने बीवी बच्चों को टाइम दूंगा, जो इस बार नहीं दे पा रहा हूँ। पूरे रमज़ान मैंने एक इफ्तार उनके साथ नहीं किया, और मेरी बीवी कह रही थी कि वो जो तुमने घंटी लगाई है ना बाहर, बजानी उसे पड़ेगी। जाके मैं बजाती हूँ कि एक इफ्तार हमारे साथ भी गवर्नर कर ले। सही। अगर वफाकी वजारत मिले, क्या ऐसी वजारत है जिसका आपको लगता है कि आप इम्पैक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, 18वीं तरमीम के बाद तो गवर्नर हाउस के पास किसी किस्म का इख्तियार नहीं है। जैसे मैंने कहा, अगर आपने काम करना हो तो हर जगह आप काम कर सकते हैं, बगैर ओहदों के भी काम कर सकते हैं। सिर्फ काम करने की बिल होनी चाहिए। जी। किसी कौन सा वजारत की कराची ज़रूरत का नहीं। दौर 1947 से 1980 के बीच का दौर, या 1980 से 2015? मैं तो आज की बात करूंगा, जब हम जिसमें रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, उसको ठीक करते हैं ताकि वो दौर अच्छा हो। ठीक है गवर्नर साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त तो हो गया ख़त्म, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं मेरे प्रोग्राम का नाम है ऐसे नहीं चलेगा। एक तो मुझे चाहिए कि आप कोई ईद मैसेज हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से दे दें, और दूसरा एक ये बात भी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर आप ये कहें कि अब ऐसे नहीं चलेगा। कराची को इख्तियार दो, अब ऐसे नहीं चलेगा। कराची को उसका हक दो, अब ऐसे नहीं चलेगा। और पूरे सिंध की तरक्की होनी चाहिए, अब ऐसे नहीं चलेगा। आपका ईद पैगाम लोगों के लिए? ईद पैगाम यही है लोगों के लिए, इत्तेहाद कायम करें, एक दूसरे का मसीहा बने, एक दूसरे को रास्ता दें, क्योंकि ये इस्लाम भी कहता है, हमारा मज़हब। और अच्छा पाकिस्तानी बनेंगे तो ही आगे कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब कुछ बन गए हैं, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा सियासतदान। हमें अच्छा पाकिस्तानी बनने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से, और वो भी इतना ख़ास दिन ईद के दिन में से हमारे लिए भी वक्त निकाला। हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, हमारे ख़ास सवालों के और कुछ निजी सवालों के भी आपने जवाब दिए। बहुत शुक्रिया ईद का ख़ास दिन हमारे साथ बिताने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि गवर्नर साहब की बातें आपको अच्छी लगी होंगी। ईद की खुशियाँ उन्होंने हमारे साथ बांटी और हमने आपके साथ बांटने की कोशिश की है। इसके साथ ही हमारे वक्त भी ख़त्म हो गया है शो का। मुलाकात होगी आपसे अगले शो में। ईद मुबारक, अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।